نبی رحمت شفیع امت رضا باللہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وابٹے تھے۔ ثناء سرکار یہ وظیفہ قبول سرکار یہ تمنا نہ شاعری کی ہوش نہ پرواہ رہی تھی، نہ شاعری کی ہوش نہ پرواہ رہی تھی، کیا کیسے قافلے تھے۔ تو کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری میں یہ سارا ارشاد فرمانے کے بعد آخری میں بیان فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں عرض کرتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے اپوں کا ساما کرو شہا، مجرم ہوں اپنے اپوں کا ساما کرو شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے بری، یا حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ تیرے ثنا خواہ کی خاموشی، چھپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ تو ہم اعلیٰ حضرت کو صرف سنتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کو صرف سنو مت، آپ اعلیٰ حضرت کو پڑھو تاکہ آپ جان سکیں، آپ سمجھ سکیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مقدس کتنی بلند و بالا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا، گویا اس نے جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب۔ Today we are gathering his Today we are gathering to celebration Urus of my master, Ishq Muhabbat Ala Hazrat Imam of Ahle Sunnah, reviver of Sunnah, eradicator of Bidah Sharia, guide of Tariqa, Allama Maulana Al-Haj Al-Hafiz Al-Qari, Ashya Imam Ahmad Azza Khan alayhi rahmatullah ta'ala, was born on Saturday 10 Shawwal Mukarram. Children usually have a similar carefree attitude, but our Imam was so sensible and had so excellent memory. He succeeded in completing the recitation of the complete Holy Quran in the early age of just 4.5 years. At the age of 6, he delivered a detailed speech on the topic of Miladun Nabi, a friend of a very large gathering in the blessed month of Rabiul Awwal. At the age of 13 years, 10 months and 4 days, Ala Hazrat completed all the traditional Islamic disciplines under the guidance of his respected father. On the very same day, he wrote a fatwa in reply to a query, finding the fatwa and accurate his respected father Maulana Naqi Ali Khan authorized him to issue fatwa. May Allah have mercy on him and forgive us without accountability for his sake. Ameen. Ala Hazrat expertise for mathematics. He had perfect command of ilm tawqid and also able enough to set his watch merely by looking at the sun in the daytime and the stars at night. Subhanallah. In mathematics, if you have any doubts, Ala Hazrat instantly provided a satisfactory solution. He has ultimate brain power because he memorized only Holy Quran in just 1 month. The personality of Ala Hazrat was a symbol of profound love for the beloved Rasul. In love of Prophet, he has written, Mustafa Jan Rahmat Pela Salam, showing his immense love and admiration for the beloved Rasul. Ala Hazrat wrote approximately 1,000 books on different topics. He wrote of millions of fatwa. The Urdu translation of the Holy Quran is done by Ala Hazrat. Is superior to all other Urdu translation of the present era.
And translation is done by Ala Hazrat, is called Kanzul Iman. Is called Kanzul Iman. It's called Kanzul Iman. On 25th Safar, Muzaffar, a Syrian scholar in Baitul Muqaddas, dreamed that he was present in the sacred court of the beloved Rasul. The holy Rasul's companions and awliya were also present, and there was silence. It seemed as if they were waiting for someone. The Syrian scholar humbly asked the beloved Rasul, "O Rasulullah, maybe parents sacrificed with you. Maybe waiting for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied, "We are waiting for Ahmad Raza." The scholar asked, "Who is Ahmad Raza?" The holy Rasul replied, "He is native of Bareilly in India." He immediately traveled from Syria to Bareilly to meet Ala Hazrat. Ala Hazrat had passed away on the same day. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. May Allah have mercy on him and forgive us without accountability for his sake. Ameen bijahi Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib sallallahu. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج میرے بیان کا جو موضوع ہے وہ ہے اعلیٰ حضرت کی اعلیٰ باتیں. اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نمایاں خصوصیات کی بات کی جائے تو 3 خصوصیات بطور خاص 3 خصوصیات درج ذیل ہیں. ان 3 خصوصیات کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں. چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں اس فقیر کی زندگی کی 3 مصروفیات ہیں. نمبر 1 فقہ حنفی کے مطابق مسلمانوں کی رہنمائی کرنا. نمبر دو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و ناموس کی حفاظت کرنا. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تیسری مصروفیت تدریس فرماتے ہیں. مسائل شرعیہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مہارت بالکل منفرد نوعیت کی تھی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقاہت اس قدر دقیق اور جید تھی کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں. اس کا اندازہ چند خصوصیات سے لگایا جا سکتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پوری زندگی کی فتاوی نویسی کی مدت تقریباً 55 سال بنتی ہے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ طور پر پہلا فتویٰ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں دیا. آپ کا وصال تقریباً 68 سال کی عمر میں ہوا تو تقریباً 55 سال آپ نے فتاوی جاری فرمائی ہے. تو وقت زمانہ وسعت کے اعتبار سے بھی آپ کی فقہی مہارت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. اسی لیے مکہ مکرمہ کا ایک جلیل القدر عالم حافظ کتب الحرم سید اسماعیل خلیل مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم سچ کہتا ہوں، اگر امام الائمہ سراج الامہ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی کا مجموعہ ملاحظہ فرماتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی اور اس کے مؤلف کو اپنے شاگردوں میں شامل فرماتے. دوسری مصروفیت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و ناموس کی حفاظت کرنا. جب مرزا قادیانی اور کچھ دیگر لوگوں کی طرف سے ختم نبوت کے انکار کا فتنہ کھڑا کیا گیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے رد میں 6 مدلل کتابیں تصنیف فرمائی. نمبر 1 جزا اللہ عدو بابا ختم النبوہ. نمبر 2 السوء والعقاب علی المسیح الکذاب. نمبر 3 فقر الدیان
علی مرتدی قادیان۔ نمبر 4 المبین خاتم النبین۔ نمبر 5 الجزار الدیان علی المرتدی القادیان۔ نمبر 6 المعتقد۔ تیسری مصروفیت تدریس، جس سے جلیل القدر علماء تیار ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، ہمارے عصری ٹیچر بھی یہاں موجود ہے۔ ماڈرن ایجوکیشن کے حوالے سے باضابطہ اس کی ایک ایک جماعت بنی ہے، ایک گروپ ہے جو ہر ماہ جو اس کے ایگزام پیپرز تیار کرتے ہیں اور پھر جامعہ پہنچتے ہیں میل کے ذریعے، ہم اس کے زیراکس نکالتے ہیں، پھر اس کو طلبہ اکرام کو ایک منظم طریقے سے ہم ٹیسٹ اس کا لیا جاتا ہے، جس کو آپ بھی گروپس وغیرہ میں بھی دیکھتے ہوں گے۔ اسی طرح پچھلے سال ہمارے جامعۃ المدینہ میں 3 ایسے طلبہ اکرام ہیں جو نمایاں نمبرات حاصل کیے، جو ٹاپ 3 نمبرات حاصل کیے۔ آج ہم علماء اکرام کے ہاتھ سے ان لوگوں کو تحائف تقسیم کریں گے، آپ لوگ بھی ان لوگوں کو دیکھ کر حوصلہ افزائی فرمائیے۔ 3 طلبہ کے نام میں ذکر کرتا ہوں کہ سب سے پہلے سید غلام مصطفیٰ بن سید باجی، اور دوسرے نمبر پر جو تھے سمیر، اور تیسرے نمبر پر جو تھے وہ تنویر۔ جی سب سے پہلے آ جائیے سید غلام مصطفیٰ۔ تنویر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ جو منقبت تحریر فرمائے، اس کو سنیے اور ساتھ میں مل کر پڑھیے۔ پھر اس کے بعد ہمارے درمیان ہمارے اسٹیٹ نگران حضرت شاہد بھائی موجود ہے، وہ مختصر انداز میں بیان فرمائیں گے، بغور سماعت فرمائیں۔ ہند میں تو مجدد بن کے آیا، اے امام احمد رضا، اہل سنت کا چمن سر سجتا شاداب تھا، تازگی تو اور لایا، اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا۔ تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی دلا، سنتوں کو پھر دلایا، اے امام احمد رضا، اے امام اہل سنت نائب شاہ امم، کیجئے ہم پر بھی سایہ، اے امام احمد رضا، علم کا چشمہ ہوا ہے معززاً